नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी सहरी नशरियात नूर सहर, जिससे आप तक पहुंचाने के लिए अपनी शब रोज़ काविशें की हैं AY मार्केटिंग और मेट्रो वन न्यूज़ ने। नाज़रीन कराम, हमारे मेहमानान गिरामी से हम आपका तारुफ़ वक्तन फ़वक्तन करवाते चले जा रहे हैं और मुमताज़ आलिम दीन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। उनका तारुफ़ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन तबीयत तकाज़ा करती है कि ये तारुफ़ एक मरतबा फिर हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा दें कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रिंसिपल जामा सत्तारिया इस्लामिक इंस्टीट्यूट, चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा महाज़ पाकिस्तान, नहायत काबिल एहतराम मुबल्लिग़ इस्लाम मोहतरम जनाब अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब, अल्लामा साहब, आपको आज की इस ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। चलना चाहिए हमारे नहायत ही काबिल एहतराम मुमताज़ आलिम दीन अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब की जानिब, क्योंकि हमारे नाज़रीन इस बात के मुंतज़िर होते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो इल्मी गुफ्तगू है वो हमारे आलिम दीन की जानिब से हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। और आज का जो हमारा मौजू है वो हम अपने नाज़रीन तक ज़रूर पहुँचा देते हैं। और सोनिया, आज का जो मौजू है वो नहायत दिलचस्प मौजू है जी। इंतहाई दिलचस्प उन्वान है हमारा आज का, जिस पर गुफ्तगू होने जा रही है। कुछ मेरे और सोनिया की जानिब से सवालात होंगे और अल्लामा साहब की जानिब से जवाब मिलेंगे। तो सोनिया, वो जो दिलचस्प उन्वान है जो हमारे लिए भी है, हमारी ज़िंदगी की भी दास्तान और हमारे नाज़रीन की ज़िंदगी की भी दास्तान है, हमारा आपका जो माशरे में ताल्लुक़ होता है उसके हवाले से। जी सोनिया, क्या टॉपिक? जी, हमारा आज का जो उन्वान है वो है हकूक़ुल इबाद। आज हम बात करेंगे हकूक़ुल इबाद पर और अपने जो हमारे अल्लामा साहब हैं उनसे पूछेंगे कि हकूक़ुल इबाद जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और अपने अल्लामा साहब, जी अल्लामा साहब, मैंने जो मेरी नाक़िस मालूमात है इसके हवाले से अल्लाह ताला अपने जो हकूक़ हैं वो माफ़ कर देगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद की जो माफ़ी नहीं, आया ये दुरुस्त है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील व मा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुकूकुल इबाद के मुतल्लिक़ आपने सवाल किया। जब से ये मामूरा आलम इंसानों से आबाद हुआ है, यानी पहला कुंबा और पहली फैमिली जब ज़मीन पर आबाद हुई तो हुकूकुल इबाद का भी आगाज़ हुआ। क्योंकि मुआशरे में चंद अफराद जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं उनके दर्जा बदर्जा हुकूक मौजूद हैं। और पहले हमें यह समझना चाहिए कि हक कहते किसको है। जी बिल्कुल। हक का माना है जिम्मेदारी अदा करना। हक कहते हैं जो फर्ज है जी, यानी फर्ज का माना यह है कि हर हाल में जो आपने अदा करना ही करना है, उससे आप कभी भी सुबकदोश नहीं हो सकते, उसमें कभी आप कमी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद का जिक्र किया, जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है 5वें पारे से। उसमें अल्लाह ने अपने हुकूक के बाद जो हुकूकुल इबाद में पहला दर्जा है वालिदैन का, उनका जिक्र किया। फिर पड़ोसी का जिक्र किया जी, फिर मसाकीन का जिक्र किया, मुसाफिर का जिक्र किया, फिर जो तरतीब के साथ पड़ोसी हैं, यानी एक मेरा बिल्कुल करीबी पड़ोसी है, एक उसका करीबी है जी, एक उसके बाद है, उसके बाद है, यानी तमाम पड़ोसियों का जिक्र करने के बाद हमें ये बता दिया कि हमने हुकूकुल इबाद को हर हाल में अदा करना है। और जो आपने सवाल किया कि हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं, हुकूकुल इबाद नहीं हो सकते, बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जितना मेहरबान है अपने बंदों पर, इस मेहरबानी का इहाता नहीं किया जा सकता। यूं कहना चाहिए कि रब की मेहरबानी की कैफियत ऐसे है जैसे समंदर के दो किनारे, यानी एक किनारा हम देख रहे होते हैं साहिल पे खड़े होके, लेकिन दूसरा किनारा हमारी आंखों से ओझल है, उसे हम नहीं देख सकते। तो इसी तरह अल्लाह की जो मेहरबानियां हैं अपने बंदों पर,
وہ اس سمندر ناپیدے کنار کی طرح ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر لمحے اللہ نے ہمیں امید دلائی ہے۔ قرآن میں ہی رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو آپ نے جب حقوق اللہ میں کوتاہی کر لی، کوئی کمی کر لی، یا اللہ کی معصیت کر لی، یا نافرمانی کر لی، کوئی لغزش کر لی، کچھ بھی کیا، رب العالمین اگر چاہے تو آپ کو معاف کر دے۔ اور قرآن میں متعدد آیات ہیں، یغفر لمن یشاء، رب جسے چاہے معاف کر دے۔ اب جو حقوق العباد کی بات ہے، جی، حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے یا اس کا حق ادا نہیں کیا، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو رب العالمین بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، اس کی سانس نہیں نکل رہی تھی، یعنی نزع کا جو عالم ہے وہ کیفیت تھی اور بہت وقت گزر گیا تھا۔ اور یہ جان کنی کا نزع کا جو عالم ہوتا ہے، یہ ایک مشکل ترین وقت ہوتا ہے، اور ایک انگ جو ہے نا انسان کا وہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اتنے گھنٹے گزر گئے اور اس کی سانس نہیں نکل رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ بلاؤ۔ اس سے پوچھا کہ آیا اس بیٹے نے آپ کی کوئی حق تلفی کی، نافرمانی کی؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا اس کو معاف کر دو تاکہ اس کی سانس نکل جائے۔ تو ماں بڑی دکھی تھی، اور یہ نظام فطرت ہے انسان کا کہ انسان جب دکھی ہوتا ہے تو یقیناً وہ پھر دل سے بد دعا بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لکڑیاں جمع کرو، ان کو آگ لگاؤ، اس کو اٹھا کر اس میں ڈالو تاکہ یہ جل جائے اور اس کی روح نکل جائے۔ تو وہ ماں تھی، اس نے کہا نہیں جلائیں، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے معاف کیا تو اس کی سانس نکل گئی، اور اس کا جسم اور روح کا جو باہمی رشتہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور اس کی اور بہت ساری مثالیں احادیث میں موجود ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کسی غفلت سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور کسی نے کہا دل بدستاور کے حج اکبر است، اور بہت ساری عبادتوں سے بڑی عبادت جو ہے نوافل میں وہ انسانوں کے کام آنا ہے۔ اور علامہ حالی نے بہت اچھی بات کہی، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو میں آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ آپ نے میٹرو ٹی وی کے ناظرین کے لیے حقوق العباد کا ٹاپک چنا، اس موضوع کو اختیار کیا تاکہ ہم اویئرنیس دے سکیں اپنے ناظرین کو، ان کو سمجھا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہوں، لیکن آج کی اس نشست کے بعد اس کی حقیقت سے وہ اچھی طرح واقف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں، آج کا سوال جو ہے وہ ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو سوال ہے وہ ہے کس پیغمبر کی امت پر ہر سال ایک بار 29 یا 30 روزے تواتر سے رکھنے کا حکم ہے؟ اور اس کے جو آپشنز ہیں ہمارے پاس، فرسٹ آپشن ہے امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا آپشن ہے امت حضرت نوح علیہ السلام، اور تیسرا آپشن ہے امت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہم آپ کو لاسٹ میں اپنے پروگرام میں بھی بتائیں گے، اور ہماری اسکرین پر بھی یہ اسکرول کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اظہر جو ہے ہم دوبارہ سے چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کے پاس۔ میرے ایک سوال آ رہا تھا اور میں منتظر تھا اس بات کا کہ جو ہی آپ کے سوال کا جواب مکمل۔ علامہ صاحب، یہ جو ماہ رمضان ہے اس پہ خاص اہتمام کیا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں اور بہت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جب بات باہمی تعلق کی آتی ہے تو ایک جانب روزے رکھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں پابندی کے ساتھ، لیکن گھر کے افراد کے درمیان ہی بول چال بند ہے، تو ایسی عبادتوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، جو بنیادی بات ہے، یعنی سوال کو ہم اس طرح کر دیتے ہیں کہ ایک حق کو نیچے کر دیا، ایک کو اوپر کر دیا۔ رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کی عبادت کا اہتمام کرنا، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے۔ جی اچھا۔ اور اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فرض روزہ ترک کیا جان بوجھ کر بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی عذر شرعی کے جی زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھے گا تو ایک روزے کی تلافی وہ نہیں کر سکتا. یہ ہیں حقوق اللہ. باقی جو حقوق العباد ہیں یعنی وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم اہتمام کرتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں. یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے, اہتمام بھی کرنا چاہیے, رمضان کا خیال بھی کرنا چاہیے اور اس کا احترام بھی کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا بھی چاہیے. نہ معلوم کہ آئندہ یہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے, اس کو غنیمت جان کر اس حق کو ادا کرنا چاہیے. جہاں تک وہ حقوق العباد کا تعلق ہے یا دل میں میل کا تعلق ہے یا انا پرستی کا تعلق ہے تو دیکھیں جو اسلام کی اخلاقی قدریں ہیں وہ بہت آفاقی ہیں. ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین نے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے. مثال کے طور پر یہ انا پرستی جو ہے یعنی ہم دل میں میل رکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ میرا اسٹیٹس بڑا ہے, میرا جو عزیز ہے رشتہ دار ہے وہ مجھ سے چھوٹا ہے یا فلاں مجھ سے کم ہے تو میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں, کیوں اٹھوں, کیوں اس کا حق ادا کروں. تو یہ ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں. اور میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ قارون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک آدمی تھا اور بہت بڑا مالدار تھا اور قرآن میں اس کا ذکر ہے, تو وہ اس مال کے بل بوتے پر ہمارے یہاں یہ چیزیں عام ہیں, اس مال کے بل بوتے پر وہ اکڑ کر چل رہا تھا. اچھا, بڑا اچھا لباس پہن کے. تو لوگوں کو بڑا اچنبھا ہوا کہ اتنا اس کے پاس مال ہے, یہ ہمارے پاس بھی ہو. تو رب العالمین نے اس کو اس چال سے منع کیا اور وقت کے پیغمبر نے منع کیا. تو اس نے کہا یہ تو میں نے اپنی محنت سے سب کچھ کمایا ہے, آپ کا اس میں کیا اختیار ہے اور آپ مجھے کس بات کا وعد کر رہے ہو. تو قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ, جو اربوں ڈالر سے اس نے مکان بنایا تھا ہم نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور خود قارون کو بھی دھسا دیا. اور حدیث پاک میں آیا کہ قیامت تک اس کی ایسی تکبر کی چال تھی, انا پرستی کی چال, کہ قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جاتا رہے گا. تو جو حقوق العباد ہیں اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وہ کم نہیں ہے. یعنی حقوق العباد جو ہیں بعض اوقات جہاد جیسی فضیلت والی عبادت سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. ایک حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جلیل القدر, وہ کہتے ہیں کہ میرے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا میں نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا, آپ سے ملاقات کے لیے اور آپ کی پرمیشن اجازت لینے کے لیے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کیا, کہا حل لک من امن, یہ بتاؤ کہ آپ کی والدہ زندہ ہے. اس نے کہا موجود ہے اور میری خدمت کی اس کو ضرورت بھی ہے. تو فرمایا الزمہا, اپنی ماں کی والدہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو, ہر لمحے ان کی خدمت کرو. اور سن لو جہاد میں تو آپ جا رہے ہو جنت لینے کے لیے, تو اللہ نے جنت کہاں رکھ دی آپ کی, ان الجنت تحت رجلہا, کہ اللہ نے اس کے پاؤں کے نیچے آپ کی جنت رکھ دی ہے. تو یہ اہمیت ہے حقوق العباد کی. اور اسی طرح باقی جو آپ کے جو صلہ رحمی ہیں اور جو قریبی رشتہ دار ہیں, جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو چونکہ ایک دوسری فیملی اس فیملی کے ساتھ رشتوں ناتوں میں جڑ رہی ہے, تو وہ آیت پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں ناتوں کو ملانے کا, ان حقوق کی ادائیگی کا, ان کے احترام اور عزت کا حکم دیا. اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کہا آپ اس رب سے ڈر جاؤ جس کے سے اپیل کر کے, جس سے درخواست اور گزارش کر کے آپ اپنے رشتوں ناتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہو. تو جتنے بھی رشتے ناتے ہیں وہ درجہ بدرجہ ہیں, ہر ایک کا اپنی جگہ حق موجود ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم اس حق کو ادا کریں لیکن حقوق اللہ کو چھوڑ کر ادا نہیں کریں. یعنی ہم یہ نہیں کہیں کہ بھئی روزہ رکھیں نہیں رکھیں لیکن ماں کی خدمت کریں. نہیں, روزہ بھی فرائض ہے, اس کو آپ کو ادا کرنا ہے, اور یہ بھی آپ پر فرض ہے والدہ کی خدمت. بالکل ایسا ہی ہے. رشتوں ناتوں کو ملانا بھی آپ کے لیے ضروری ہے, اور اس کے بے شمار فوائد ہیں. مثلا ایک حدیث میں آیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو, جی, اور ہم میں سے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ عمر دراز ہو, یعنی موت کتنی برحق چیز ہے. جی, یعنی دنیا کی واضح اٹل حقیقت ایسی کہ ہم اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھا کے چلتے ہیں, صحیح, مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا. صحیح بات. تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو, فل یصل رحمہ, وہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے. بے شک درست فرمایا آپ نے.